अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। तो जनाब प्री रमज़ान क्लीनिंग का डे 2 था और आज का टास्क था बच्चों का कमरे की सफाई। और जब यहाँ पर मैं पहुँची और मेरी नज़र इस मिक्की पर पड़ी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई। तो मैंने सोचा कि आज वो कहानी भी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ-साथ सफाई तो घर की चलती ही रहेगी। कल हम लोग शादी में से बहुत लेट नाइट आए थे, ऑलमोस्ट सोते-सोते सवा 2 बज गए थे। तो बच्चों की आज की छुट्टी हो गई थी क्योंकि 6 बजे उनको उठना होता है, तो अब 4 घंटे क्या नींद लेते, तो फिर मैंने उनको नहीं उठाया था। तो आज बच्चे भी घर पर थे तो मैंने सोचा कि ये काम भी आसानी से निपट जाएगा, इनको भी लगा लिया साथ में। और वैसे तो बच्चों से काम करवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, स्पेशली लड़कों से। जितनी एनर्जी हम काम की बचाते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी इनको कंट्रोल करने में ही पूरी हो जाती है। तो बस ये जो कमरा है, ये समझ लें आपके, ये मेरा एक ड्रीम रूम है। क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत पहले सोचा था, जबकि कोई आसार भी नहीं थे कि मैं कुछ छोटा-मोटा सा घर ले सकूँगी, कोई फ्लैट ले सकूँगी। लेकिन अल्लाह ताला किस तरीके से हमारी ख्वाहिशात को, हमारी दिल की सोचों को पूरा करता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है, ये हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। शर्त सिर्फ़ ये है कि सिदक़े दिल से अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा किया जाए, यकीन रखा जाए कि जो हमारे लिए बेहतर है और जो हमारी ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला ही पूरी करता है और वो ही पूरी करने वाला है। ख्वाहिश करें और उसके बाद उस पे छोड़ दें। अगर अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर समझेगा तो वो ज़रूर काम होगा, और अगर नहीं हमारे हक़ में बेहतर होगा तो शायद उसका नेमुल बदल हमें मिल जाता है, और वो ज़रूर मिलता है। शायद नहीं, यकीनन मिलता है। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि शादी से पहले मैं एक बैंकर थी और ठीक-ठाक किस्म की मेरी अर्निंग थी। शादी हुई, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद ही लाइक विदिन अ ईयर मोमिन की पैदाइश हो गई थी। तो डेफ़िनेटली बच्चे के साथ बैंकिंग सेक्टर में काम करना एक बहुत मुश्किल काम है। क्यों बस फिर मैंने जॉब से अपनी रिज़ाइन कर दिया था और एक स्कूल में मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। और उस वक़्त हम ससुराली घर में रहते थे और सास-ससुर हयात नहीं थे, तो डेफ़िनेटली हमें अपने लिए एक घर करना ही था, एक ना एक दिन तो हमें निकलना था वहाँ से। तो बस कोशिशें कर सकते थे, लेकिन हालात इस तरीके के नहीं बन पा रहे थे कि हम कुछ भी कर सकें, क्योंकि डेफ़िनेटली मैंने भी जॉब छोड़ दी थी और स्कूल की टीचिंग में आपको पता है कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। तो बस लाइफ़ अच्छी गुज़र रही थी, लेकिन सेविंग कुछ ऐसी नहीं थी कि हम घर खरीद सकें। अच्छा, जब मोमेंट छोटा था तो उन दिनों में जब कराची जाती थी तो अज़ीज़ाबाद में बुध बाज़ार लगा करता था, तो कभी-कभी मैं वहाँ चली जाती थी। तो वहाँ पर ये फ़िशर प्राइस के टॉयज़ बहुत अच्छे मिलते थे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं और पाकिस्तान में तो ये एक तो अवेलेबल इतने ज़्यादा नहीं है, और अगर हैं भी तो वो अफ़ोर्डेबल नहीं है। तो वहाँ से अक्सर मैं मोमेंट के लिए टॉयज़ वग़ैरह लेकर आ जाया करती थी। तो एक दिन ये मैंने मिक्की माउस वहाँ पर देखा और ये मैंने ख़रीद लिया। अच्छा, इसका बैकपैक भी था जो कि इस वक़्त मिसप्लेस हो गया है। तो जब मैं इसको घर लाई और घर लाके मैंने इसके ऊपर देखा, ये मुझे कोई ₹300 का मिला था। आज से कोई 12 साल पहले की बात है। तो ये मैंने लेकर आई घर आके मैंने इसको गौर से देखा, इसको पूरा खोल-खाल के, तो देखा कि इसका जो बैकपैक था वो कॉर्डलेस फ़ोन था। मीन्स कि ये कॉर्डलेस फ़ोन था और इसका कनेक्शन वग़ैरह सब कुछ था। घर लाके मैंने भाई को दिया कि चेक करके मुझे बताएँ कि ये फ़ोन काम कर रहा है या नहीं, और देखा तो वो कॉर्डलेस काम कर रहा था। जब ये काम कर रहा था तो बस मैंने फिर उसी वक़्त, जबकि खेलने के लिए लेकर आई थी, लेकिन बस उस वक़्त मैंने कहा अम्मी से कि मैं इसको ना रख दूँगी, जब मैं मोमिन का रूम तैयार करूँगी ना, ये मैं उसमें रखूँगी फ़ोन। और ये उस वक़्त मैंने इसको उठाकर पैक करके बिल्कुल पेटी के अंदर डाल दिया था, खेलने के लिए बिल्कुल नहीं दिया था। और उस वक़्त बिल्कुल हालात ऐसे नहीं थे कि मैं घर खरीद भी सकती, या इतना भी मैं कर सकती कि घर खरीद के ऐसा घर खरीदती जहाँ मैं बच्चों के लिए अलग से रूम लाइक डेकोरेट करती कि जिसमें ये मिक्की माउस रखती। लेकिन ये मेरा ख्वाब था, और बस ये मेरे ज़हन में ये बात आई और इसको मैंने उठाकर रख दिया। और बस मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह ऐसा कोई सबब बन जाए कि मोमिन की स्कूलिंग शुरू होने से पहले-पहले मेरे लिए कोई घर का इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो आपके पास सेविंग नहीं हो पाती, आपके पास इतना बचता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस, लेकिन अल्लाह के करना था, अल्लाह ताला की मर्ज़ी ऐसी थी कि नहीं हो सका, और मोमिन 3.5 साल का हो गया। उसको मैंने एडमिशन करवा दिया, उसके बाद तो बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो रही थी। कोई
15-16 ہزار روپے اسکول میں ہی خرچ ہو جاتے تھے، تو بالکل کوئی سیونگ نہیں تھی اور میں بالکل ہوپلیس ہو گئی تھی اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ اب ہم نے رینٹڈ ہاؤس میں ہی رہنا ہے، اب ہم اپنا گھر نہیں خرید سکتے۔ خیر انہی دنوں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ والی آیت میری نظروں سے گزری، اس کی کوئی وظائف بتائے گئے تھے اور جب میں نے اس کی میننگ دیکھے تو مجھے یقین ہوا کہ واقعی کہ یہ کتنی فضیلت ہے، اس میں ہمیں ہمارا اعتقاد جو ہے وہ پکا ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، ہم شو کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہے کہ وہی ہے، وہی کارساز ہے، وہی ہماری مشکلات میں حل کرنے والا ہے، وہی ہماری پریشانیوں کا حل نکالنے والا ہے۔ تو بس میں نے اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا اور بس پھر کیونکہ میں گنتی کے اس فیور میں زیادہ نہیں ہوں، میں کچھ بھی گن کے نہیں، کاؤنٹ کر کے نہیں پڑھتی، تو بس میں ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس طریقے سے استغفار ہم پڑھتے ہیں کبھی یاد آ جاتا تھا تو پھر میں اس کا ورد بھی کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ مومن کا رجحان جو ہے وہ مجھے لگا کہ اس کا ذہن اور اس کا رجحان جو ہے وہ قرآن کی طرف بہت زیادہ تھا، تو پھر اس کو میں نے اسکول سے اسکپ کروا کے، لائک اس نے کنڈر گارڈن ہی کمپلیٹ کیا تھا، یہ صرف تقریباً 6.5 سال کا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کا اسکول ختم کروا کے اس کو میں نے مدرسے میں ایڈمٹ کروا دیا تھا اور اس نے حفظ اپنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس دوران میں، جس دوران اس کو تقریباً 2.5 سال لگے تھے حفظ کمپلیٹ کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا، ایسا کرم ہوا کہ ان 2.5 سال کے اندر اندر میں نے یہ اپنا فلیٹ لے لیا تھا اور اس کے حفظ مکمل کرنے سے پہلے، اس کا اسکول اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں اپنے اس فلیٹ کی مالکن بن گئی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ اتنا اسٹرانگ اس کا امپیکٹ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس خواہش کو، کہ میں جو چاہتی تھی کہ میرے بچے کا پراپر اسکولنگ سے پہلے میں اپنا گھر کر لوں، اور اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں وہ کم ہے، جتنا میں گریٹفل ہوں وہ کم ہے کہ جس طریقے کا میں چاہتی تھی بالکل اس طریقے کا ہی فلیٹ ہے، چاہے فلیٹ ہے، چاہے یہ 3rd فلور پہ ہے، بہت ساری سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ اپنا ہے۔ بہرحال گھر بھی ہو گیا اور 2 سال تک میں اس کی انسٹالمنٹس بھی دیتی رہی، تو فائنلی یہ تو ہو گیا تھا، لیکن انسٹالمنٹس دینے کے بعد اتنا نہیں بچتا تھا کہ میں اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکوں، اس میں فرنیچر بھی لا کے ڈال سکوں کچھ چیزیں، لیکن جو چیز اس بیڈ روم کے حوالے سے جو میں نے سوچی تھی، کیونکہ یہ اس گھر کا ماسٹر بیڈ ہے، لیکن یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ہی رکھ دیا تھا، تو یہ روم 2 سال تک خالی پڑا رہا تھا، اس میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی پڑا ہوا تھا، کیونکہ میں نے جو سوچا ہوا تھا، مجھے کار بیڈ بہت زیادہ پسند تھا، تو میں نے وہی والا بیڈ یہاں پر ڈالنا تھا بچوں کے لیے، تو اس ٹائپ کی چیزیں تھیں جو کہ میں نے سوچی ہوئی تھیں۔ آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 4 سال کے بعد پھر میں نے اس کمرے کو اس قابل کیا تھا کہ جس کو دیکھ کے میں خوش ہوتی ہوں، ہر چیز میں نے سوچ سمجھ کے ہی ڈالی تھی اس میں۔ تو بہرحال یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی، اور اللہ تعالیٰ پر اعتقاد ڈے بائی ڈے جس طریقے سے بڑھتا گیا، میں اور آپ کے ساتھ انسیڈنٹس شیئر کروں گی۔ جب کبھی بھی کہیں بھی میں پھنسی ہوں، کہیں بھی مجھے ضرورت پڑی ہے، تو میں نے اس آیت کا ورد ضرور کیا ہے اور اس کو میں روٹین میں کرتی رہتی ہوں، کیونکہ یہ چیز ہمارے اعتقاد پہ کو مزید بڑھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو بس یہاں پر صفائی کی کچھ اپڈیٹ میں آپ کو دے دوں کہ یہاں پر صفائی چل رہی تھی، بچوں کو میں نے کام بانٹ دیے تھے، مومن جو ہے وہ اپنا کیبنٹ کی صفائی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس کا ٹی وی پہ دھیان زیادہ تھا، کام پہ کم تھا، اس کے لیے بار بار مجھے چیخنا پڑ رہا تھا اور ساتھ میں ان کو صفائی پہ لگایا ہوا تھا۔ اچھا میری جو والز ہیں اس کے اوپر واٹر میٹ کلر ہوا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ 8 سال ہو گئے اس روم میں کلر نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کا پینٹ جب میں آئی تھی تبھی ہوا تھا یہ والا، تو پینٹ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کو میں واش کر لیتی ہوں تو یہ بہت اچھی طریقے سے صاف ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا ڈٹرجنٹ ڈال کے پانی بنا کے، اور یہ ٹاول پیسز ہیں اس سے یا اسکاچ برائٹ سے لے کے میں اس کو صاف کروا دیتی ہوں۔ اسکاچ برائٹ مینس فوم سے، وہ اس مطلب کھرچنے والی اس سے نہیں، اور بس اس سے صاف کر کے گیلے کپڑے سے صاف کر لیتی ہوں۔ ساتھ میں اس بیڈ کی بھی میں نے پالش کر لی تھی، کیونکہ اس پہ ڈیکو پینٹ ہوا ہے تو اس کو بھی پالش کرنا تھا۔ اچھا یہ بھی میں نے آرڈر پہ بنوایا تھا، انفیکٹ کہ میں نے کارپینٹر کو گھر میں بلا کے اس کو کہا تھا کہ یہیں پہ میری نظروں کے سامنے بناؤ، اس کو میں نے فوٹو دکھا دی تھی، وہ فوٹو جو تھی وہ سنگل بیڈ کی تھی،
لیکن میں نے یہاں پر 2 سنگل بیڈ نہیں آ سکتے تھے، لیکن ایک ڈبل بیڈ آ سکتا تھا، تو پھر میں نے اس کو 5 بائی 6.5 کا بنوایا ہے، تاکہ 2 بچے آرام سے اس پہ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ بچے سوتے نہیں ہیں اس پہ، ایون کہ مومن تک نہیں سوتا ہے اس بیڈ پہ، بس یہ ویسے ہی نارملی یوز ہو جاتا ہے۔ تو بس اس کے اوپر یہ اسپرے پالش آتی ہے، تو اس کو ٹائم ٹو ٹائم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی ڈیوریبلٹی بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر شائن آ جاتی ہے، اس کے اوپر کوٹنگ آ جاتی ہے، تو اس سے آپ کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ پروٹیکٹیو لیئر ایک بنا دیتی ہے، تو اگر جن جن کے گھروں میں ڈیکو کا فرنیچر ہو تو وہ یہ پالش ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا فرنیچر لانگ لاسٹنگ ہو جائے اور وہ تھوڑا سا ڈیوریبل بھی ہو جائے، اور شائن تو اس کے اندر اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنی شکل نظر آ جائے۔ تو بس اس ساری صفائی کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر پالش بھی کر لی تھی، اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی لگائے رکھا تھا، اور وہ بھی دیکھ کے کیونکہ پالش ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر سے بڑی اچھی سی اسمیل آ رہی تھی۔ ہاں، اگر آپ کو الرجی ہے تو یہ اسپرے کرنے سے پہلے ماسک ضرور پہن لینا ہے، تاکہ آپ کی سانس میں نہ چڑھے، کیونکہ اسپرے ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کے فیومز اڑتے ہیں، تو یہ دماغ پہ بھی چڑھ جاتے ہیں بعض اوقات، اور جن کو الرجی ہوتی ہے ان کے لیے تو ہے ہی نقصان دہ۔ تو بس اس کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اور یہ پالش کر لیں تو فرنیچر آپ کا بہت زبردست قسم کا شائن کرنے لگتا ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی شائن آ گئی ہے، اسموتھنیس آ جاتی ہے، رفنیس اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اسپرے جو ہے آلموسٹ 2 سے 3 بار اس بیڈ پہ میں کر سکتی ہوں، اتنا اس کے اندر اماؤنٹ ہوتا ہے، اتنی کوانٹٹی اس کی ہوتی ہے۔ تو بس کچھ پیسے میرے پاس جب جمع ہوئے تھے تو اس سے میں نے یہ بیڈ بنوایا تھا، شیلف بنوائے تھے، کبرٹ ان کی بنوائی تھی، یہ والا کام سارا میں نے ایک ون گو میں کروایا تھا۔ اور پھر تھوڑا سا اور اماؤنٹ جمع ہوا تو پچھلے سال میں نے پھر یہ وارڈروب ان کی بنوائی تھی، تینوں کی 3 پورشنز کروا کے 3 ڈرار کر کے، تاکہ یہ سیپریٹ وارڈروب ہو جائے اور بچوں کو بھی تھوڑا سا اپنی چیزیں سنبھالنے کی عادت ہو جائے۔ تو یہ اس کے اوپر بھی میں نے یہی اسپرے کر کے اس کو بھی پالش کر لیا تھا، اور اس کو بھی پہلے گیلے کپڑے سے سرف کے گیلے کپڑے سے اسپنج کر لیا تھا، تاکہ اس کے اوپر جو داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، جو نشانات لگے ہیں، ویسے تو اس اسپرے سے بھی صاف ہو جاتے ہیں، لیکن اٹس بیٹر کہ میں نے ایک دفعہ پہلے ہی صاف کر لیا تھا، تاکہ اسپرے سے صرف پالش کا کام ہو، زیادہ اسپرے بھی نہ خرچ ہو، تو بچت بھی ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ تو بس اس کے اوپر کیونکہ یہ پیٹیکس کی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی جب میں نے یہ اسپرے کیا تو یہ بھی اچھا خاصا شائن کرنے لگی تھی۔ تو بس فرنیچر کی بھی کیئر کریں تو زیادہ عرصے تک چلتا ہے، اگر ہم کیئر نہیں کرتے تو پھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ سارا فرنیچر کام وام سارا ہو گیا تھا، اس کے بعد میں نے بیڈ شیٹ اس کے اوپر چینج کر کے صاف ستھرا کر کے جھاڑو لگا کے اس کمرے کو میں نے ریڈی کر دیا تھا۔ تو بس آج کا یہ ٹاسک الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بچے گھر پہ تھے تو یہ کام اور آسانی سے ہو گیا، میرے لیے اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی، تھوڑا سا بچوں کی ہیلپ مل گئی تھی، فزیکلی اتنی تھکن نہیں ہوئی لیکن مینٹلی میں بہت تھک گئی تھی، ان کو سمجھا سمجھا کہ بھائی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور جی یہ سارا کام کرنے کے بعد ناؤ اٹس ٹائم ٹو پلیس ہیرو آف دا اسٹوری۔ تو یہ کارنر میں نے اسپیشلی بنایا اس مکی کے لیے تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک یہ گھر بنا، جب تک یہ روم بنا، جب تک یہ مکی یہاں پر آیا، اس کا جو کارڈلیس فون تھا وہ کھو گیا۔ تو جی آج کا ٹاسک الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، روم بالکل چکا چک صاف ہو گیا ہے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کسی اور ٹاسک کے ساتھ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔